नाज़रीन आदाब 13 नवंबर 2021 मुताबिक 7 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की साबिका हुकूमत में काबीनी वजीर रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में जुमे को अदालत ने उम्र कैद और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एमपी और एमएलए से मुंसलिक जराइम मामलात के लखनऊ में वाक़ खुसूसी अदालत की तरफ से इस मामले में प्रजापति के साथ 2 दीगर कसूरवारों को भी उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अवधनामा के बानी सैयद वक़ार रिजवी के अज़्ज़ा व अक़रबा की जानिब से इमामबाड़ा गुफ़रामाब में एक मजलिस तरहीम का इनेकाद किया गया, जिसे मौलाना हसन ज़हीर ने खिताब किया। मजलिस का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से हुआ। बाद शोराए कराम ने खराज अक़ीदत पेश किया। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि एक मर्द बावकार के इसाले सवाब की मजलिस हो रही है। जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनसे मेरा दोस्ती का रिश्ता कायम रहा। ये एक तकलीफ दे मरहला है कि जब साथ रहने वाला साथ छोड़ देता है तो ताल्लुक जितना गहरा होता है तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन यह हकीकत है कि जो भी आया है उसे एक दिन अपने खालिक व मालिक की तरफ लौट कर जाना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन ही नहीं। मौलाना ने फरमाया कि बड़ी तकलीफ होती है जब कोई कुरान के खिलाफ या रसूल इस्लाम के खिलाफ जबान से बेहुदा कलमात जारी करता है, और इसके लिए जहां वो मलून है उसी के साथ वो लोग भी खताकार हैं जिन्होंने इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश नहीं की। रबीउल अव्वल में शोर तो बहुत मचाया जाता है, लेकिन मुसलमान सिर्फ सूरत बयान करता रहा, सीरत को भूल गया। तारीख में इंसान तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन मोहम्मद जैसा इंसान कोई गुजरा है और ना गुजरेगा। आखिर में मौलाना ने करबला के हवाले से हजरत अब्बास का जिक्र किया तो सामीन की आंखें नम हो गई और गिरिया तारीख हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि सिर्फ 2 उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान का हुक्म देना मुश्किल है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवाई की बेंच ने दोबारा इम्तिहान का हुक्म देने से इनकार करते हुए कहा कि हमें दरख्वास्त गुजार तलबा से हमदर्दी है, लेकिन सिर्फ 2 उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2021 के लिए दोबारा इम्तिहान का हुक्म देना इंतहाई मुश्किल है। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने हाल ही में कोविड वैक्सीनेशन से मुताल्लिक एक मीटिंग में कहा कि तीसरी खुराक देने से मुताल्लिक कोई भी फैसला सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन की सिफारिशात की बुनियाद पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक पूरी अहले आबादी को देनी है। हुकूमत तीसरी खुराक देने के हवाले से कोई भी बराह रास्त फैसला नहीं करेगी। कोई भी फैसला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और माहिरीन की सिफारिश पर मबनी होगा। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कत्ल केस में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को तहकीकात की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपने पर जुमे के रोज कोई फैसला नहीं सुनाया गया और इस मामले पर पीर के रोज फैसला हो सकता है। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने जुमे के रोज हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील हरीश सालवे की दरख्वास्त पर समाअत पीर के रोज तक के लिए मुलतवी कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 इख्तिराई सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिनमें एक सहूलत से आम आदमी भी मरकजी बैंक से बराह रास्त सरकारी बॉन्ड खरीद कर उसमें अपना पैसा लगा सकेगा। इस सहूलत को RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम का नाम दिया गया है। दूसरी सहूलत पूरे मुल्क के लिए RBI की मरबूत मुहतसिब स्कीम है। इसके तहत सारिफीन कहीं से एक ही मकाम पर डिजिटल मीडियम के जरिए बैंकिंग खिदमात से मुताल्लिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। सीतारमन ने इस मौके पर कहा कि RBI की खुर्दा सहूलत सरकारी बॉन्ड की मार्केट को वुसअत अता करेगी। अवधनामा में शाये अजला की खबरों के मुताबिक गुस्ताख रसूल मुर्तद वसीम रिजवी के जरिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर सख्त गम गुस्से का इजहार करते हुए दारुल उलूम ज़करिया देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ खान कासिमी ने सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मुर्तद वसीम ने फ़िरका वाराना मुनाफिरत और तशद्दुद फैलाने के मुजरिमाना मकसद के तहत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई गलत और नाकाबिल बयान लहजे में तौहीन की है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बदीही हकीकत है कि कोई मुसलमान पैगम्बर इस्लाम की शान में अदना सी तौहीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क का कानून किसी भी मजहब की मुकद्दस शख्सियतों की इहानत की इजाजत नहीं देता, इसलिए मुल्क में अमन व अमान की बहाली और बैन अल अक़वामी सतह पर उसकी नेकनामी को बरकरार रखने के मकसद से मुर्तद वसीम रिजवी के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि समाज में मजीद जहर न फैले।
جواہر لال نہرو میڈیکل کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے 30 سے زائد فیکلٹی ممبران کو گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ریگولیشنز 2019 کے تحت صلاحیت پر مبنی میڈیکل ایجوکیشن کے مطابق میڈیکل طلبہ کو پڑھانے کے لیے میڈیکل ایجوکیشن یونٹ فیکلٹی آف میڈیسن کے زیر اہتمام نظر ثانی شدہ بنیادی کورس ورکشاپ اور میڈیکل ایجوکیشن ٹیکنالوجیز میں ایڈکام میں ٹریننگ فراہم کی گئی۔ پروفیسر راکیش بھارگو ڈین فیکلٹی آف میڈیسن نے کہا کہ متعدد عوامل جیسے کہ طبی نگہداشت کے بدلتے ہوئے ماحول، معالجین کے بدلتے ہوئے کردار، سماجی توقعات، میڈیکل سائنس میں ہونے والی تبدیلیوں اور تدریس کے طریقہ کار میں آنے والی تبدیلیوں کے باعث طبی تعلیم تیزی سے بدل رہی ہے اور انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور مسلسل طبی تعلیم میں ٹیکنالوجیز کا استعمال کافی اہم ہو گیا ہے۔ عالمی یوم اردو کے سلسلے میں مولانا حسن لائبریری اناؤ میں منعقدہ پروگرام میں اردو کی ترقی کے لیے فکر کا اظہار کیا گیا۔ مقررین نے تسلیم کیا کہ اردو کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ہم اس کی شروعات اپنے گھروں سے کریں۔ اکھل بھارتی اردو شکشک سنگھ اناؤ کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں تنظیم کے صدر اور ریاستی جنرل سیکرٹری محمد ہارون نے کہا کہ نوجوان نسل اردو زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو گھر سے ہی اردو کی تعلیم دینا ہوگی، تبھی اردو کی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ اس سے پہلے پروگرام کا آغاز شہر قاضی اناؤ نے شمع روشن کر افتتاح کیا، وہیں علامہ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھا گیا۔ پروگرام کی صدارت ڈاکٹر عظیم الدین اور ندامت انور اشہد نے کی۔ مدرسہ عربیہ اطہر نسواں میں تنظیم اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام مستورات کا ایک عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا حسام الدین قاسمی نے کی۔ حفصہ بنت محمد حامد نے تلاوت کلام اللہ کے ذریعے پروگرام کا آغاز کیا۔ حمد اور نعت نبی کے ترانہ نور صبا، سائمہ خاتون، امیمہ سعدیہ اور طیبہ نے پیش کیا۔ آمنہ خاتون، حفصہ اور شمع آفرین نے مختلف عنوان پر تقریریں پیش کر کے سامعین اور سامعات کا دل جیت لیا۔ خطیبہ حبیبہ خاتون معلمہ اصلاح البنات بنگلور نے خواتین کے اس خصوصی پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اپنے نبی کا امتی بنا کر۔ آپ اگر چاہیں تو اپنے گھر کو دینی، ایمانی اور اسلامی گھر بنا سکتی ہیں۔ گھر میں تلاوت کا ماحول بنائیں، اپنی بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا انتخاب کریں، ان کے لیے دینی تعلیم کی فکر کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہ اولاد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ دشمن قرآن مجید اور اہانت رسول خدا کے مجرم مرتد وسیم رضوی کے خلاف آج نماز جمعہ کے بعد آصفی مسجد میں علماء، خطباء، شعراء اور اہل لکھنؤ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں علماء، ذاکرین کرام، شعراء حضرات اور اہل لکھنؤ نے شرکت کی۔ مظاہرین نے اہانت رسول اسلام کے مرتکب اور اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار وسیم رضوی کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور اتر پردیش سرکار سے اس کی گرفتاری اور سزا کا مطالبہ کیا۔ علماء نے کہا کہ وسیم رضوی مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، جس پر ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مظاہرین نے رسول اسلام کی شان اقدس میں وسیم رضوی کی گستاخیوں کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے حکومت ہند سے کہا کہ ہمارا آئین اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب اور فرقے کے مقدسات کی اہانت کی جائے۔ وسیم رضوی کی جانب سے اسلام کے خلاف نت نئے قابل اعتراض بیانات پر منعقدہ تقریب میں مولانا مظہر امام نے کہا کہ وسیم نے پیغمبر اسلام اور قرآن کے شان میں جو گستاخیاں کی ہیں وہ لائق معافی نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ مولانا نفیس اختر، مولانا وزیر حسن زینبی، مولانا غلام مسرور اور مولانا سید سیف عباس نقوی نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اتنے سالوں سے سب کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ایسے شخص کو کم از کم جیل میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ آج بھی توہین کرتا ہوا کھلا گھوم رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مومنین کے صفوں میں انتشار ہے اور دشمن اسلام کی صف متحد ہے۔ یقینی طور پر اگر مومنین متحد ہو جائیں تو وسیم لعنتی ایک دن بھی آزاد نہیں گھوم سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص کہ جو وسیم کا حمایتی ہے وہ بھی توہین پیغمبر میں اس کا برابر کا شریک ہے اور وہ بھی لعنتی ہے۔ انجمن فردوسیہ قدیم رجسٹرڈ کشمیری محلہ لکھنؤ نے وسیم مرتد سے بیزاری اور لاتعلقی کا اعلان کیا ہے۔ انجمن نے اپنے بیان میں کہا کہ وسیم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نازیبہ کلمات استعمال کیے ہیں ان سے ہمارے قلوب رنجیدہ ہیں، اور اس مرتد نے رسول اسلام کے خلاف جو کتابچہ لکھا ہے اسے بھی ہم بہت غم و غصے میں ہیں۔ انجمن نے مزید کہا کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، چونکہ حضرت رسول اسلام پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ اگر رسول کی ذات کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو آن حضرت کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ انجمن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد وسیم کو گرفتار کیا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینہ شاہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن غوث الورا پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی کی زیر پرستی منعقد ہوا، جس کا آغاز قاری محمد اسلام قادری نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مفتی اشرف قادری نے کہا کہ پاکیزہ ہستیاں اعمال صالحہ اور مجاہدانہ عمل سے اللہ تعالیٰ
کا قرب اس قدر حاصل کر لیتی ہیں کہ بظاہر ہر عمل اور ہر کام ان کا ہوتا ہے، لیکن اس میں اکثر کی طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان نیک ہستیوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بألفاظ دیگر یہ نیک ہستیاں خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ صلاۃ و سلام کے بعد مفتی صاحب کی دعا پر جشن کا اختتام ہوا۔ ماہر تعلیم و سیاست مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر شہر کے قبرستان مولوی انوار باغ کے ایک کونے میں قیام کرنے والے وفادار، دیندار اور معمر شاعر نجمی لکھنوی سے ادبی نشیمن کے مدعی ڈاکٹر سلیم احمد نے ملاقات کی اور یوم تعلیم کے موقع پر انہیں اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سلیم احمد نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بے حد افسوس کا مقام ہے کہ شہر کے کہنہ مشق اور بزرگ شاعر اتنی بے بسی، قسم پرسی اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور شہر کے متمول اور صاحب حیثیت لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے عمرا اور صاحب حیثیت لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے ادیب اور شاعروں کی کفالت کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال 2021-22 میں خوراک کی عالمی تجارت بلند ترین سطح پر پہنچ سکتی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی تنظیم برائے زراعت و خوراک FAO نے رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ 2021 کے اختتام تک خوراک کا عالمی درآمدی کا بل 17 خرب 50 ارب ڈالر سے زائد ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے گزشتہ سال کے مقابلے 14% سے زائد اضافہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے نشاندہی کی ہے کہ یہ اضافہ گزشتہ پیش گوئی سے 12% زیادہ ہوگا۔ فروری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے میانمار میں آزادی صحافت بدترین دباؤ کا شکار ہے، جہاں جمہوریت کے حامیوں پر کریک ڈاؤن کے خلاف آواز اٹھانے والے درجنوں صحافیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ مقامی اخبار فرنٹیئر میانمار کے لیے کام کرنے والے ڈینیئر کو مئی میں امریکہ روانگی چند گھنٹے قبل گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے وکیل نے AFP کو بتایا کہ انہیں فوج کے خلاف اکسانے، غیر قانونی روابط اور ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر 11 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے موکل نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے یا نہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے جمعرات کو یونانی وزیر اعظم پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کے بحران کے لیے ترکی کو مورد الزام ٹھہرانا حقیقتاً ناشکری ہے۔ مسٹر اردوغان نے ہنگری کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ کہنا واقعی ناشکری ہے کہ مہاجرین کا بحران ترکی کی وجہ سے ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یونان ہی ہے جو مہاجرین کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کی ایک مسجد میں نماز جمعے میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور 15 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق دھماکہ مشرقی صوبے کے اسپین ضلع میں ہوا، جو اگست میں ملک میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے داعش کی سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ایک ذمہ دار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ میں ضلع اسپین گھر کی ایک مسجد کے اندر نماز جمعہ کے دوران دھماکے کی تصدیق کرتا ہوں جس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ تقریبات کے موقع پر منعقد پارٹی کے عام اجلاس میں ایک قرارداد کی منظوری سے صدر شی جن پنگ کے اقتدار میں نہ صرف توسیع بلکہ گرفت بھی مضبوط ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ چینی قوم میں ایک نئی روح اور جوش پیدا کرنے کے تاریخی عمل کو فروغ دینے کے حوالے سے حکمراں جماعت کے قلب میں شی پنگ کی موجودگی فیصلہ کن اہمیت کی حامل ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کی وجہ سے شی جن پنگ کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے، چین کے حوالے سے اپنے نظریات کو نافذ کرنے اور سابقہ رہنماؤں کے کرداروں کو کمتر کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔